औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 मक्का में नाजिल हुई। रुकू 12 आयत 110। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और इसमें कोई टेढ़ापन नहीं रखा, कायम करने वाली, ताकि वो इसकी तरफ से आने वाली सख्त आफत से डराए और मोमिनों को जो दुरुस्त अमल करते हैं बशारत दे कि उनके लिए उम्दा अजर होगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और उनको डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने एक को बेटा बना रखा है। इन्हें इसका कोई इल्म नहीं और ना उनके बाप दादा को था। बात जो उनके मुंहों से निकलती है बहुत बड़ी है, वो सिर्फ झूठ कहते हैं। लेकिन अगर वो इस कलाम पर ईमान ना लाए तो शायद तू उनके पीछे लगकर रंज से अपने आप को हलाक कर लेगा। हमने ज़मीन पर जो कुछ है इसे इसकी ज़ीनत बनाया है ताकि लोगों को आजमाएं कि इनमें कौन ज़्यादा उम्दा अमल करने वाला है, और हम जो कुछ इस पर है इसे ज़रूर चटील मिट्टी बनाने वाले हैं। क्या तू समझता है कि गार और कुतबा वाले हमारी निशानियों में एक अचंबा थे? जब वो नौजवान गार में जा बैठे तो बोले, हमारे रब, हमें अपनी जनाब से रहमत अता कर और हमारे मामले में हमारे लिए दुरुस्ती पैदा कर। चुनाचा हमने इनके कानों को गार में कई सालों के लिए थपक दिया, फिर इन्हें उठा दिया ताकि मालूम करें कि दो गिरोहों में से किसने मुद्दत को जो वो ठहरे रहे शुमार किया। हम तुझसे इनकी खबर ठीक ठीक बयान करते हैं। वो कुछ नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने इनकी मज़ीद रहनुमाई की और उनके दिलों को जब वो खड़े हुए मजबूत किया। चुनाचा उन्होंने कहा, हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है, हम इसके सिवा किसी खुदा को नहीं पुकारेंगे कि तब हम बेजा बात कह रहे होंगे। ये है हमारी कौम जिसने इसके सिवा खुदा बना रखे हैं, वो इनके बारे में वाज़ह सनद क्यों नहीं लाते? हाँ, इससे बड़ा जालिम कौन है जिसने अल्लाह के बारे में झूठ गढ़ा। और जब तुमने इनसे और जिनकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करते हैं किनारा कर ही लिया है तो इस गार में जा ठहरो। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमत आम करेगा और तुम्हारे मामले में आसानी पैदा करेगा। और तू देखता कि सूरज जब चढ़ता है तो इनके गार की दाएं तरफ हट जाता है और जब डूबता है तो इनसे कतराकर बाएं तरफ निकल जाता है और वो इसके खुले मैदान में पड़े हैं। ये बात अल्लाह की निशानियों में से थी। जिसे अल्लाह राह दिखाता है वही राह पाता है, और जिसे वो राह से भटका दे इसके लिए तू कोई सीधी राह बताने वाला रफीक नहीं पाएगा। और तू इन्हें जागा हुआ ख्याल करता जबकि वो सोए हुए थे, और हम दाएं तरफ और बाएं तरफ इनकी करवट बदलते थे और इनका कुत्ता दहलीज पर दोनों बाजू फैलाए हुए था। अगर तू इन्हें झांक कर देखता तो भाग कर इनसे पलट जाता और तुझ में उनकी दहशत भर जाती। और इसी तरह हमने इन्हें उठा दिया ताकि आपस में सवाल जवाब करें। और इनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम कितनी देर ठहरे रहे? वो बोले, हम एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे। और बोले, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है जितनी देर तुम ठहरे। अब अपने में से एक को अपना ये रुपये देकर शहर भेजो कि देखे कौन सा खाना ज्यादा सुथरा है, फिर इसमें से कुछ रिस्क तुम्हारे लिए ले आए, मगर एहतियात रखे और किसी को तुम्हारे मुतालिक महसूस ना होने दे। अगर वो तुम पर काबू पा लेंगे तो तुम्हें संसार कर देंगे या तुम्हें अपने तरीके पर लौटा ले जाएंगे और फिर तुम कभी फला ना पाओगे। और इस तरह हमने इनको लोगों पर जाहिर कर दिया ताकि वो जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि इस घड़ी में कोई शक नहीं। जब वो इनके मामले में आपस में झगड़ते थे तो उन्होंने कहा कि इन पर एक इमारत बना दो, इनका रब इन्हें खूब जानता है। वो लोग जो इनके मामले में जीत गए कहने लगे, हम इन पर ज़रूर एक मस्जिद बनाएंगे। लोग कहेंगे वो 3 थे और उनका चौथा उनका कुत्ता था, और बिन देखे निशाने मार कर कहेंगे वो 5 थे और उनमें छठा उनका कुत्ता था, और कहेंगे वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कि मेरा रब ही इनकी तादाद को बेहतर जानता है। इन्हें थोड़े लोगों के सिवा कोई नहीं जानता। बस तू इनके बारे में सरसरी बातचीत के सिवा बहस में ना पड़ और ना इनके बारे में लोगों में से किसी से पूछ, और किसी बात के लिए हरगिज ये ना कह कि मैं इसे कल करूँगा, मगर यूं कि अगर अल्लाह चाहे। और जब तू भूल जाए तो अपने रब को याद कर और कह, मुमकिन है कि मेरा रब इससे ज़्यादा दुरुस्त बात की तरफ मेरी रहनुमाई कर दे। और वो अपने गार में 300 साल रहे और इस पर 9 ज़्यादा किए। कि अल्लाह बेहतर जानता है जितना अरसा वो रहे। आसमानों और ज़मीन की छुपी बातें उसी के पास हैं। वो क्या खूब देखता और सुनता है। इसके सिवा उनका कोई रफ़ीक नहीं और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता।
اور اے رسول تیرے رب کی کتاب میں سے جو تیری طرف وحی کیا گیا ہے سنا دے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تو کوئی پناہ گاہ ہرگز نہ پائے گا۔ اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرا رکھ جو اپنے رب کو اس کی ذات کی خواہش کرتے ہوئے صبح و شام پکارتے ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ پھیر کہ تو دنیاوی زندگی کی رونق کی خواہش کرے، اور اس کا کہنا نہ مان جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑا ہے، اور جس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے، اور کہہ دے یہ سچ تمہارے رب کی طرف سے ہے، سو جو چاہے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ مدد کے لیے پکاریں گے تو ان کو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح کے پانی سے مدد دی جائے گی جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ وہ کیا برا پینا ہوگا اور کیا بری آرام گاہ۔ ہاں، جو لوگ ایمان لاتے اور صالح عمل کرتے ہیں تو جو عمدہ عمل کرتا ہے ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہ دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنیں گے، اور وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ یہ کیا ہی اچھا بدلہ ہوگا اور کیا ہی اچھی آرام گاہ۔ اور ان کے لیے دو آدمیوں کی مثال بیان کر، ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ لگائے، اور ان کے گرد ارد کھجوریں لگائیں، اور ان کے درمیان کھیتی لگائی۔ دونوں باغ اپنا پھل لاتے اور اس میں کچھ کمی نہ کرتے، اور ان کے بیچوں بیچ ہم نے نہر بہائی، اور اسے خوب پھل ملتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے جب وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا کہا، میں تم سے مال میں بڑھ کر ہوں اور آدمیوں میں زیادہ زور والا۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، کہنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی برباد ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ گھڑی کبھی آئے گی، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بھی میں یہاں سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا۔ اس کے ساتھی نے جب وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا کہا کہ کیا تو نے اس کا انکار کیا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر ایک بوند سے پھر تجھے ٹھیک آدمی کر دیا؟ لیکن وہ اللہ ہی میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ مگر تو نے جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا کیوں نہ کہا جو اللہ نے چاہا؟ زور تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگر تو دیکھتا ہے کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں تو ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے دے، اور اس پر آسمان سے ایسا حساب بھیج دے کہ وہ ڈھلوان مٹی بن جائے، یا اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے، پھر تو اس کو کبھی نہ پا سکے۔ اور اس کا پھل گھیر لیا گیا، اور وہ اس پر جو اس نے وہاں خرچ کیا تھا ہاتھ ملنے لگا، کیونکہ وہ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا، اور وہ کہنے لگا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور اب اللہ کے سوا اس کے پاس کوئی جتھا نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اور نہ وہ بدلہ لے سکتا تھا۔ وہاں اختیار صرف سچے اللہ کا تھا، وہی ثواب دینے میں بہتر ہے اور نتیجے میں بہتر۔ اور ان سے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر، وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کا سبزہ رل مل گیا، پھر وہ چورا چورا ہو گیا جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر بات پر قدرت رکھتا ہے۔ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں ثواب میں بہتر ہیں اور آرزو میں بھی بہتر۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو نکلی ہوئی دیکھے گا، اور ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پھر ان میں سے کسی کو نہ چھوڑیں گے، اور وہ تیرے رب کے سامنے صف باندھے پیش کیے جائیں گے۔ تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، نہیں بلکہ تم تو خیال کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے وعدے کا کوئی وقت ہی نہیں رکھیں گے، اور کتاب رکھ دی جائے گی، پھر تو مجرموں کو دیکھے گا کہ اس سے جو اس میں لکھا ہے سہمے ہوئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم پر افسوس۔ یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑتی ہے نہ بڑی، مگر اس نے انہیں شمار کر رکھا ہے، اور وہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کی حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم مجھے چھوڑ کر اس سے اور اس کی نسل کو رفیق بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے بدل کیا برا ہے۔ میں نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں انہیں نہیں بلایا، اور نہ ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو بازو بنانے والا نہیں تھا۔
اور جس دن وہ کہے گا بلاؤ میرے شریکوں کو جن پر تم دعویٰ رکھتے تھے، پھر وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک کھائی بنا دیں گے، اور مجرم آگ کو دیکھیں گے تو سمجھیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتے۔ اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر انسان اکثر باتوں میں جھگڑالو ہے، اور لوگوں کو جب ان کے پاس ہدایت آ گئی کسی بات نے ایمان لانے اور اپنے رب کی بخشش چاہنے سے نہیں روکا، سوائے اس کے کہ ان کو بھی پہلے لوگوں کی روایت پہنچے یا عذاب ان کے سامنے موجود ہو۔ اور ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجتے ہیں، مگر کافر جھوٹ کی مدد سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے سچ کو ڈگمگا دیں، اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے انہیں ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا رکھا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی گئیں تو وہ ان سے کنارہ کر گیا، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا اسے بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر غلاف اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیے ہیں تاکہ اسے سمجھ نہ پائیں، اور اگر تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے تو بھی وہ کبھی ہدایت پر نہ آئیں گے، مگر تیرا رب بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ اگر وہ لوگوں کو اس کے سبب جو وہ کماتے ہیں پکڑے تو ان کے لیے عذاب کو جلدی لے آئے، نہیں بلکہ ان کے لیے وعدے کا ایک وقت ہے جب وہ اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے۔ اور یہ ہیں وہ بستیاں جنہیں جب وہ ظالم ہو گئیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک مقررہ وقت رکھا تھا۔ اور جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا میں باز نہ آؤں گا جب تک دو سمندروں کے ملنے کی جگہ تک نہ پہنچ جاؤں، یا میں مدتوں چلتا رہوں گا، پھر جب وہ ان دونوں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس نے سرنگ بناتے ہوئے سمندر میں راہ لی۔ پھر جب وہ آگے ہوئے تو اس نے اپنے جوان سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں ہمارے اس سفر سے تھکان ہو گئی ہے۔ وہ بولا کیا تو نے دیکھا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تو میں مچھلی کو بھول گیا، اور مجھے صرف شیطان نے ہی بھلایا کہ میں اس کا ذکر نہ کروں، اور اس نے سمندر میں عجیب طرح سے راہ بنا لی۔ وہ بولا یہی تو تھا جسے ہم ڈھونڈتے تھے۔ پھر وہ اپنے نشانوں پر قدم بقدم لوٹے تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے پاس سے خوب علم دیا تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں تیرے پیچھے چلوں کہ تو مجھے بھی اس نیک سمجھ سے جو تجھے دی گئی ہے کچھ سکھا دے؟ وہ بولا تو میرے ساتھ صبر نہ کر سکے گا، اور تو اس بات پر کیسے صبر کر سکتا ہے جس کی حقیقت پر تو حاوی نہیں؟ اس نے کہا انشاءاللہ تو مجھے صابر پائے گا، اور میں کسی بات میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اگر تو میرے پیچھے چلا تو مجھ سے کسی بات کے بارے میں نہ پوچھنا جب تک میں خود ہی تجھے اس کا ذکر نہ کروں۔ سو وہ چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اسے پھاڑ ڈالا۔ اس نے کہا کیا تو نے اسے اس لیے پھاڑا ہے کہ اس کے لوگوں کو ڈبو دے؟ تو نے ایک انوکھی بات کی ہے۔ اس نے کہا کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ اس نے کہا جس بات کو میں بھول گیا اس پر میرا مواخذہ نہ کر، اور میرے اس معاملے میں مجھ پر تنگی نہ ڈال۔ سو وہ چل پڑے، یہاں تک کہ ایک لڑکے کو ملے تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ اس نے کہا کیا تو نے ایک بے گناہ جان کو بغیر کسی بدلے کے مار ڈالا؟ تو نے بڑی بیجا بات کی ہے۔ اس نے کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے گا؟ اس نے کہا اگر اس کے بعد میں نے تجھ سے کسی چیز کے متعلق پوچھا تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، میری طرف سے تیرا عذر پورا ہوا۔ پھر وہ چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے رہنے والوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی تو اس نے اسے قائم کر دیا۔ اس نے کہا اگر تو چاہتا تو اس کی اجرت لے لیتا۔ اس نے کہا یہ ہوئی میرے اور تیرے درمیان جدائی، اب میں تجھے ان باتوں کا مطلب بتاؤں گا جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ وہ جو کشتی تھی وہ ایسے مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو سب کشتیاں زبردستی لے لیتا تھا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ انہیں سرکشی اور کفر پر مجبور کر دے گا، سو ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا رب اس سے زیادہ پاکیزہ اور زیادہ شفیق لڑکے سے بدل دے۔ اور وہ جو دیوار تھی وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا،
ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، سو تیرے رب نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور تیرے رب کی مہربانی سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور ایسا میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ یہ ہے مطلب ان باتوں کا جن پر تو صبر نہیں کر سکا۔ اور وہ تجھ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں کہ میں تمہیں اس کا کچھ ذکر سناؤں گا۔ ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا اور اسے ہر چیز کے حصول کی راہ دی، چنانچہ وہ ایک راہ پر چل نکلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کیچڑ بھرے چشمے میں ڈوبتا پایا اور اس کے پاس ایک قوم کو پایا۔ ہم نے کہا ذوالقرنین، خواہ تو انہیں دکھ دے خواہ ان سے عمدہ سلوک کر۔ اس نے کہا جس نے زیادتی کی اسے ہم دکھ دیں گے، پھر وہ اپنے رب کے پاس لوٹایا جائے گا تو وہ اسے نامانوس دکھ دے گا۔ تاہم جو ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کیے تو اس کے لیے نہایت عمدہ جزا ہوگی، اور اپنے معاملے میں ہم اس سے آسان بات کریں گے۔ پھر وہ ایک اور راہ پر چل نکلا، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے ایسی قوم پر نکلتے پایا جس کے لیے ہم نے اس سورج سے ادھر کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ یوں ہوا اور ہمیں اس کے معاملوں کی خبر پوری تھی۔ پھر وہ ایک اور راہ پر چل نکلا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان سے ادھر ایک قوم کو پایا جو بات کم ہی سمجھتے تھے۔ وہ کہنے لگے، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں گڑبڑ مچاتے رہتے ہیں، تو کیا ہم تیرے لیے کچھ خرچ کا بندوبست کر دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے؟ اس نے کہا، جو قدرت میرے رب نے مجھے دی ہے وہ بہتر ہے، مگر تم مجھے زور بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک بند لگا دوں گا۔ مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ یہاں تک کہ جب اس نے دو کناروں کی درمیانی جگہ کو برابر کر دیا تو کہا، دھونکو۔ یہاں تک کہ جب اس نے اسے آگ بنا دیا تو کہا، مجھے لا دو کہ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں۔ پھر وہ اس کے قابل نہ تھے کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ اس نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ایک دوسرے میں گھس جائیں اور سور پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لے آئیں گے۔ وہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ سن نہیں سکتے تھے، تو کیا وہ کافر سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سوا میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ کہ کیا ہم تمہیں عمل میں سب سے زیادہ نقصان پانے والوں کا پتہ دیں؟ وہ جن کی محنت دنیاوی زندگی میں ضائع ہو گئی مگر وہ سمجھتے رہے کہ وہ ایک اچھی کاریگری میں لگے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، سو ان کے عمل اکارت ہو گئے، اور روز قیامت کو ہم ان کے عملوں کو کوئی وزن نہ دیں گے۔ یہ ہوگی ان کی جزا، یعنی جہنم، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی اڑائی۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور درست عمل کرتے رہے، ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا نہ چاہیں گے۔ کہ اگر میرے رب کی باتوں کے لیے سمندر سیاہی بن جاتا تو اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوتیں سمندر ختم ہو جاتا، اگرچہ ہم مدد کے لیے اس کی طرح کا ایک اور لے آتے۔ کہہ دے، میں تو تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک ہی خدا ہے، بس جو اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے وہ درست عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔